खुदा की अनोखी शान देखो, तुम ए साहिबे ईमान देखो। बख्श दिया तुम्हें मुबारक महीना, बख्श दिया तुम्हें मुबारक महीना, उतरा है जिसमें कुरान देखो। तौबा करो रब से गुनाहों की, तौबा करो रब से गुनाहों की, तोहफा है एक रमज़ान देखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकार इम्तियाज़। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है और रमज़ान के इस महीने के अंदर सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई चीज़ का आगाज़ करूं जो आज से पहले शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा, या आज से पहले यूट्यूब के ऊपर किसी स्पेशल यूट्यूबर ने ये चीज़ नहीं की होगी। तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है और उस ट्रांसमिशन का नाम है दौलत रमज़ान, यानी कि रमज़ान की दौलत होगी, बराने रहमत है रमज़ान, दौलत रमज़ान। तो ये रमज़ान की दौलत जो है ये हम सब लोगों के लिए जो है ना बहुत ही अजीज़ है और बहुत ही लोगों के दिल के करीब है रमज़ान का ये महीना। तो इसी महीने की बाबरकत को समेटने के लिए, नेकियों को समेटने के लिए मैंने अपने इस चैनल के ऊपर इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। तो आज इस ट्रांसमिशन के अंदर मेरे जो मेहमान हैं वो हैं अल्लामा मुफ्ती खुदाबख्श सईदी साहब, और इसी तरह से मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो है मोहम्मद शहबाज भट्टी साहब, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सना खान भी है। इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती साहब आप तिलावत कर दें और हमारी इस जो ट्रांसमिशन का आगाज़ एक खूबसूरत तिलावत से आप बराए मेहरबानी करवा दीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले आप दोनों मेहमान खुसूसी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस ट्रांसमिशन के लिए अपना कीमती वक्त जो है वो दिया। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि रमज़ान का ये महीना होता है, हर मोमिन की यानी कि ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अल्लाह की तरफ जो है ना राग़िब हो। रोज़े भी रखते हैं बहुत से मुसलमान, तो हर मोमिन की एक तरह से खुशी होती है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा क्यों ना अपने चैनल के ऊपर भी इस चीज़ का आगाज़ किया जाए और आगे भी इंशाल्लाह मैं इसको बरकरार रखूँगा, तो जब तक मैं इंशाल्लाह हो सका। तो आज का कुछ हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है फ़जीलत रमज़ान, यानी कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है, रमज़ान की क्या बरक़ात है। और ज़ाहिर है कि पहला अशरा है और पहला रोज़ा है, तो पहला अशरा ही रहमत का होता है, तो इसलिए हम रहमत के हवाले से ही आज बातें करेंगे इस अपनी ट्रांसमिशन के अंदर, और रहमत देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला की रहमतें हमारे इस जो है ना रमज़ान के महीने, वैसे तो सालों साल हमें अल्लाह की रहमतें जो है वो मिलती रहती हैं, और जो है रमज़ान के महीने में खुसूसी ख़ास रहमत होती है। जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से उन्होंने एक दफ़ा फरमाया कि हुज़ूर आप पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के महीने में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और एक फ़रिश्ता जो है वो ऐलान करता है हर रमज़ान की रात को कि ए परवरदिगार की तरफ आ जाओ, यानी कि ए गुनाह करने वाले शख्स गुनाह से रुक जा। और फिर इसी तरह ही वो कहता है
کہ جس آگ سے اللہ رمضان کے مہینے میں بچاتا ہے، کیا پتہ تم بھی اس آگ سے بچ جاؤ۔ تو مفتی صاحب ذرا آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا، اور آپ جو ہے اس ماشاءاللہ سے اس چیز کے اندر کافی زیادہ جو ہے نا رکھتے ہیں، اپنا ہنر رکھتے ہیں اس چیز کے اندر، اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ نے دین کے حوالے سے بہت سارا کام بھی کیا ہوا ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے شہباز بھٹی صاحب کی طرف، ان سے کہیں گے ہمیں ایک نعت خوبصورت سے سنا کر، ہماری آڈینس کو سنا کر جو ہے نا دل نور سے تھوڑا سا منور کر دے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وقار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، نیک کام شروع کیا ہے، اللہ رب العزت آپ کی اس نیکی کو ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے۔ یقیناً ہمارے اس چینل کو ہمارے مسلمان بھائی دیکھیں گے، مسلمان بہنیں دیکھیں گی، اور وہ اس سے اچھی باتیں سن کر اس پہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جہاں تک مسئلہ ہے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا، اس کی فضیلت کا، اس کی برکات کا، وہ تو بے شمار ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہیں تو وہ ہم سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ ہے روزے کا یا فضیلت رمضان کا، یہ دونوں چیزیں واضح طور پر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں، اور روزے کی فضیلت کے بارے میں، اس کے جو احکامات ہیں اس سے متعلق بارکیف جو رمضان المبارک کے روزے ہیں یا اس کی فضیلت سے متعلق ہیں۔ سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے مومن کے لیے۔ مثلاً کہ یہ ایک مثال دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارشاد فرمایا پہلے دور کے اندر جس طرح ایک جنگ لڑی جاتی تھی، جنگ لڑتے لڑتے جو مسلمان ہوتے یا اس کے مد مقابل میں کوئی بھی مذہب کا شخص ہوتا، تلوار کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی تھی۔ ڈھال سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو محفوظ کرتا تھا تلوار سے، مطلب جو اپنے وہ مد مقابل، خواہ وہ مسلمان ہو یا کہ غیر مسلم ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے روزے کو ڈھال سے تعبیر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، مطلب کہ جہنم کی جو آگ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ مومن کی طرف بھڑکے گی، آئے گی، بڑھے گی تو وہ روزہ سامنے ڈھال بن جائے گا، روزہ سامنے ڈھال بن جائے گا، روزہ سامنے آ جائے گا، اور روزہ اس کے سامنے آئے گا، اور اس آگ سے روزہ اس کو بچا لے گا، حتیٰ کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے انسان نجات پا جائے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، جیسے ہی رمضان شریف داخل ہوتا ہے اس نے اس کو پایا، اس کے روزے رکھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہ رحمت والا ہے۔ ابھی آپ نے رحمت کی بات کی ہے، ہمیں یہ ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اے لوگو اگر تم غلطی کر چکے ہو، مطلب کہ تم اب ایک چیز پہ آمادہ ہو گئے تھے، مثلا گناہ ہے، وہ کر لیا ہے تم نے، وہ سامن کیا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، مغفرت فرما دیتا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں انسان کو ڈھانپ لیتا ہے۔
علماء کرام نے اتنا لکھا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی ہے، جب انسان گناہ سے پھر توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت کو انسان کے لمحات بہت پسند آتے ہیں، تو وہ انسان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو میں اپنی اس چینل کے ذریعے اپنے ناظرین کو، ناظرات کو، مومنین کو، مومنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو یہ پیغام پیش کروں گا، عرض کروں گا، ادباً عرض کروں گا کہ انسان کی زندگی بہت قلیل ہے، بہت کم ہے سر۔ اب دیکھیں، آپ تھوڑا غور فرمائیں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کل جوان تھے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس رمضان شریف کی برکت کے صدقے میں آپ کو چاہیے اس دولت رمضان میں جو دولت ہے اس کو لوٹیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے ہمارا خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، میری رحمت سے تم نے ایک الگ نہیں ہونا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ میں خدا غفور الرحیم ہوں، رحمت والا ہوں۔ تم جب میری بارگاہ میں آتے ہو، سر جھکاتے ہو اور آنسو بہاتے ہو، تمہارا سر جھکانا، آنسو بہانا مجھ رب کو پسند آ جاتا ہے، تو پھر میری رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی۔ بے شک، بہت بہت خوبصورت بات جو ہے نا آپ نے کی مفتی صاحب، اور ماشاءاللہ سے بالکل یہ ایسا ہی ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر تو واقعی اللہ کی بے پناہ رحمتیں، بے پناہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنے کو بھی ملتی ہیں، اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے اس مہینے کے اندر تو اس کی لذت بھی ایک علیحدہ ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہی میں اب جو ہے اب ہمارے جو مہمان سر اس کے ساتھ میں معذرت وہ ایک بات ساتھ یہ ایڈ کر دوں، چونکہ ایک آپ نے موضوع کے تحت بات کی ہے۔ جب رمضان شریف سر آتا ہے نا تو جو میں نے محسوس کیا ہے سر جی وقار بھائی، جو میں نے محسوس کیا ہے، جس طرح کہ ایک سایہ کڑی دھوپ کے اندر ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، تو رمضان شریف جب آتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہم پہ آ گیا ہے۔ تو وہ ایک عجیب لمحات ہوتے ہیں، ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ رمضان شریف کی ہر چیز میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے سر جی، خدا کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، انسان میں وہ خدا کا مظہر نظر آتا ہے، انسان میں خدا کی نورانیت نظر آتی ہے۔ پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار اب اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنا قدیر ہے، کتنا مہربان ہے۔ اتنا وقت میں ہم بھوکے رہے، ہم نے روزہ رکھا، تو پھر جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کے عجیب نظارے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ نہ جانے آئندہ ہم رمضان شریف میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ آپ کو نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ، میرے ناظرین کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ خوب بات کی آپ نے، اور یہ صرف بڑے لوگ نہیں، بچے بھی ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں روزے رکھنے ہم نے، اور کئی لوگ روزہ رکھتے ہیں، اکثر چڑی روزہ کے نام پہ بھی وہ ہوتا ہے، لیکن ان کی خوشی ہوتی ہے کہ رمضان کے ایک مہینے کے اندر وہ پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے اور وہ روزے پورے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم ذرا نعت سیگمنٹ کی طرف، اور جو ہمارے نعت خواہ ہیں محمد شہباز بھٹی صاحب، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں ہماری جو آڈینس ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کچھ ایک نعت ذرا آپ پیش کر دیں ہماری خدمت میں، ہماری آڈینس کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے یہاں پر حاضر کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ میں دولت رمضان کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی توسط سے عالم اسلام آپ کا یہ اسلامی چینل دیکھے گا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بہت خوبصورت کلام۔ یاد جب مجھے واہ 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 کو مدینے اللہ کی ہوا آتی ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے شہباز صاحب۔ یاد جب مجھے کو مدینے اللہ
کی ہوا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی ہوا آتی اللہ اللہ اللہ، ہے، سبحان اللہ، سانس لیتا ہوں تو جنت کی فضا آتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سانس لیتا ہوں تو جنت کی فضا آتی ہے، آتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب حضرت، بہت خوب، سماعت فرمائیے گا، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان روضہ پاک میں سب ضبط نفس کرتے ہیں، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، روضہ پاک میں سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان، گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھٹی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، الحمدللہ میں اس شعر میں اپنی فیلنگز بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ جی جی جی، ہوں غلام اللہ اللہ اللہ، محمد صلی اللہ کے علیہ وسلم، غلاموں کا غلام، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ہوں غلام، غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، خاک ہوں خاک کو بچھنے واہ 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 واہ، کی ادا جی ہے، آتی ماشاء اللہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خاک ہوں خاک کو بچھنے کی کی ادا آتی واہ 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 ہے۔ اور ایک ہندو نے ایک شعر لکھا، واہ، سر کیا خوب شعر لکھا، سبحان آپ کی سماعتوں کی نظر سبحان کرتا ہوں اللہ، میں۔ کیسے مسلم ہیں جو اپنا سا سمجھتے اوئے ہوئے 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 ہوئے، انہیں، اللہ 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 اللہ، کیسے مسلم ہیں کہ اپنا سا سمجھتے اللہ اللہ اللہ، انہیں، ہم تو ہندو اوئے ہوئے ہوئے، ہیں مگر ہم کو حیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیا آتی ہے۔ اور بہت خوبصورت شعر، بہت ہی ڈوب کے شعر میں یہ لکھا، ماشاء اللہ حضرت، میں بھی تیار ہوں واہ 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 واہ، اسلام بچانے کے لیے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، کیا بات، میں بھی تیار ہوں اس
لام بچانے کے لیے. کے لیے کیا بات ہے سر، کیا بات، کیا بات. گود سے ماں کیے اصغر اللہ کی صدا آتی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. گود سے واہ 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 ماں کیے اصغر کی صدا آتی ہے. ہے بن کے دلہن اسے لینے کو قضا آتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بن کے دلہن اسے لینے کو قضا آتی ہے. جس کو زہرا کے دلاروں سبحان اللہ، سبحان اللہ. کی ثنا آتی ہے. جس کو زہرا واہ 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 واہ. کے دلاروں کی ثنا آتی ہے. یاد جب مجھ کو سبحان اللہ، مدینے سبحان اللہ. کی ہوا آتی ہے. کیا بات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب شہباز بھائی، بہت خوب ماشاء اللہ سے آپ نے کیا اشعار بیان کیے. اور سب سے زیادہ جس طرح مدینے کے اندر ہوں اگر ہم، اور روزہ اور رمضان کا مہینہ ہو تو یقین کریں انسان تو بہت ہی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ حج کرے، عمرہ کرے، اور کوئی ایسے بابرکت مہینے کے اندر وہ روزہ رسول کے پاس موجود ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے. تو یہ جو لائنیں، یہ جو الفاظ، یہ جو اشعار تھے، انہوں نے یقین کریں دل جو ہے نا وہ کھینچ سا لیا اپنی طرف. الحمدللہ. کیوں علامہ صاحب ایسا جی ہے کہ بالکل، نہیں ہے؟ بہت ماشاءاللہ حضرت نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، بھی اچھے انداز میں ہے، بہت ماشاء اللہ. اور پھر ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. اللہ جزائے خیر دے. بالکل، بہت یعنی کہ نا، اور پھر خاک کے تو برابر ہم ہے ہی نہیں. ہم کہیں کہ ہم کیوں خاک کے برابر، کیا جتنی مرضی کوشش کر لے خاک کیا، خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. یعنی کہ حضور کی جو ہے نا، ہم ظاہر ہے کہ دن رات بے شک کوشش ہر انسان کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے. کئی ہم نے دیکھے ہیں لوگ دین میں بہت زیادہ کام محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے جو اس ٹائم جو ہوا تھا. جو ہم اگر واقعات دیکھیں، جو قربانیاں دیکھیں، اور رمضان کے مہینے میں بھی کچھ اس طرح کی قربانیاں دیکھنے کو ہمیں ملی. اور رمضان کا مہینہ تو وہ بہت ہی یعنی کہ نا ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ٹاپک بھی آج کا ہمارا یہی ہے، رحمت اور رمضان کی فضیلت. تو اسی حوالے سے ہی جو ہے نا ہم ذرا بات چیت کرتے ہیں. میں دوبارہ مفتی صاحب آپ کو تھوڑا سا زحمت بھی دوں گا اور آپ سے کہوں گا ذرا ایک دفعہ کھل کے بات کریں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، روزے کی برکت کے حوالے سے، ذرا رحمت کے حوالے سے رب کی، تاکہ جو ہماری آڈینس دیکھنے والی ہے ان کو بھی تھوڑا جو ہے نا وہ سمجھ آئے، تھوڑی ہمیں بھی جو ہے نا سمجھ آئے، اور شاید اس سے کچھ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، ہمیں بھی سیکھنے کو موقع ملے. اور اس میں جو اس میں عمل کر جائے گا وہ ظاہر ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ہے، ان کو بھی جائے گا، اس نیکی کا اجر جو ہے نا وہ ضرور ملے گا. جی بسم اللہ. عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں روزے کا حکم فرمایا ہے، چونکہ روزہ فرض ہے. روزہ فرض ہے کہ کچھ عبادات ایسی ہیں حضور جو سنت ہیں، مستحب ہیں، نفل ہیں. اب حج ہے، حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے.
وہ بھی صاحب استطاعت پر، مثلاً کہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ زندگی میں صرف ایک بار کا ہے، تو روزہ جو ہے سر یہ ایک فرضی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والا سر روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن جو احکامات روزہ ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتے۔ جو ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت، احکام خداوندی جو ہیں، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بتائے ہوئے احکامات ہیں، وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ایسے شخص کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھوکا رہنے کا، اس کی بھوک کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو صبح روزہ رکھے، شام کو رات کو افطار کرے، اور دن میں وہ جو روزے کا احترام ہے اس کو بجا نہ لائے۔ مثلاً وہ روزہ رکھ کے وہ فحش گوئی کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، گالی دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا فلاں عورت کو روزہ ہے لیکن وہ طبیعت اس کی غیر ہو چکی ہے، مطلب کہ قے کرنا چاہتی ہے، تو سرکار اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے تو وہ قے کر دے۔ جب اس نے قے کی تو اس سے خون کے لوتھڑے نکلے، معاذ اللہ، اس کے منہ سے پیپ نکلی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بتایا گیا، یا رسول اللہ فلاں عورت کے منہ سے یہ خون کے لوتھڑے نکلے ہیں، پیپ نکلی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، معاذ اللہ، مطلب اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ اس نے چغل خوری کی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت کی ہے۔ اور سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اپنے ناظرین کرام کو کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ برا فعل ہے، معاذ اللہ یہ عمل ہے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا، اور دیگر ہماری احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ اچھا ہم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچتے یار یہ رمضان شریف ہے، یہ نہیں سوچتے یار غیبت کر رہے ہیں کہ اگلا جس کے بارے میں کی جائے تھوڑا ہمیں سوچ لینا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، اگلا جس کے ساتھ ہم غیبت کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، یہ ہم سے بڑا ہے، یہ عورت ہے، وہ بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے، بس جو جس طرح کے کیسٹ ٹیپ میں چل رہی ہوتی ہے ہم رواں دواں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم احترام نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان شریف زندگی میں ایک بار پھر عطا کر دیا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، شکریہ ادا کریں، اور ہم ساری زندگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کریں، میرے رب کریم تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، رمضان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی رحمتیں لوٹیں۔ چونکہ دیکھیں سر روزہ رکھا جاتا ہے، میں جو بات کر رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں تاکہ ایک کڑی سے کڑی جڑتی جائے۔ رمضان شریف میں ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بھوکے ہونے کا، اس کے روزے رکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بھوک کا مجھے قطعی تعلق بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں اپنے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ ہمارے روزے، نمازیں، زکاتیں، حج، ہمارے مستحبات، ہمارے نوافل، ہماری سنتیں، اس خدا کو ضرورت نہیں ہے،
ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، بالکل اپنے لیے کرتے ہیں نا سر. بالکل ایسے اللہ عبادت سے پاک ہے، روزے سے پاک ہے، حج سے پاک ہے، زکوٰۃ سے پاک ہے، عمرہ سے پاک ہے. ہر تو چیز اس سے وجہ سے ہمیں سوچنا چاہیے ہم روزہ رکھیں، اس کے احکامات پورے کریں. بالکل کتابوں میں سر یہ بھی لکھا ہے ہر چیز کا روزہ ہے. زبان کا روزہ ہے، بالکل ایسے آنکھ کا روزہ ہے. بالکل، کتنی اچھی بات ہے، کتنی ایک ہمارے ناظرین کے لیے اچھی بات ہے، میرے لیے اچھی بات ہے، سر آپ کے لیے اچھی بالکل بات ایسے ہے ہی بہت اچھی کہ بات ہے. ہم سب امت مسلمہ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، حضور کے غلام ہیں، نوکر ہیں، ان سب کے لیے اچھی بات ہے. زبان کا روزہ ہے، ہم زبان سے فحش گوئی نہ کریں. نہ کریں، کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی زبان سے ہم بدی نہ کریں، نہ کریں. چغل خوری نہ کریں، چونکہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہی زبان ہے، یہی منہ ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مسلمان کے روزے کی بو مجھ خدا کو بڑی پسند ہے. وہ حدیث پاک ہے، میں آئندہ ٹرن میں وہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا ضرور انشاءاللہ. کہ انسان کے منہ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، ناک آنکھ کا روزہ ہے، ناک کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، دماغ کا روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے. اب میں اپنے ناظرین کرام جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں انہیں عرض کروں کہ آنکھ کا روزہ کیسے ہے. ایک سر یہ آسان گفتگو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین میں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہماری گفتگو کو صحیح انداز میں سن سکے، سمجھ سکے. بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس چیز کو نا ایکسپلین کر دیں آڈینس کو، تاکہ ان کو بھی یہ چیز جو ہے نا وہ ہو جائے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس صبح سحری سے لے کر افطاری تک کچھ کھائے بھی نہیں تو روزہ ہو جاتا ہے، اسی کا نام روزہ ہے. تو یہ روزہ اکثر ظاہر ہے کہ دینی احکامات کچھ اور ہیں روزے کے حوالے سے، جو ہمیں اکثر بعض کا جو ینگ جنریشن ہے وہ روزے رکھتی ہے، ان کو نہیں یہ ساری چیزوں کا پتہ. یہ خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے بڑا اچھا جو ہے نا یہ میسج ہو گیا. تو آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں اور آسان الفاظ میں، تاکہ وہ جو ہے نا سمجھ سکے. جی میں عرض کروں کہ زبان کے سر روزے سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، سبحان اللہ، نبی پاک کی حدیث کی تلاوت کی جائے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا جائے، اپنے بزرگوں کی تعریف کی جائے. اچھا کوئی شخص آپ سے جب مل رہا ہے تو آپ پہل کریں سلام میں، کلام میں، گفتگو میں سب سے پہلے، کیونکہ حدیث پاک میں حکم ہے السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے سلام کیا جائے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو اسی زبان کے روزے کا مطلب یہ ہے ہم اس سے بدی نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، فحش گوئی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، کسی قسم کی کوئی غلط بات نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری زبان کا روزہ خراب ہو جائے. ایسی آنکھ ہے، آنکھ کے روزے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب میرے عزیز یہ ہے کہ آنکھ سے ہم اچھی چیز کو دیکھیں، مثلا ہم قرآن کو دیکھیں، والدین کی زیارت کریں جو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کے ثواب عطا فرماتا ہے. والدین کی زیارت کریں، ہم مساجد کی زیارت کریں. آنکھ سے ہم کسی غلط چیز کو نہ دیکھیں، آنکھ سے ہم کوئی غلط کام نہ کریں. ایسے ہی کان کا روزہ ہے، کوئی غلط بات نہ سنیں. ہاتھ کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کو اذیت نہ دیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. مثلا حدیث پاک میں آتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلم کی تعریف یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی تعریف یہ ہے، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے. تو یہ حدیث بھی تائید کر رہی ہے کہ انسان کے ہاتھ کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو مارے نہ، اسی ہاتھ کے ساتھ چوری نہ کرے. اور ایسے ہی دل اور دماغ کا روزہ، دل اور دماغ کے روزے کا مطلب یہ ہے دل میں اچھا سوچے اور دماغ میں اچھا گمان کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، دیگر کتب سیاہ میں موجود ہے، حدیث میں، تفاسیر میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا برا گمان نہ کریں. بالکل برا گمان یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. جس طرح کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان بعد الظن اسم ولا تجسس. تو ایسے ہی پاؤں کا جو روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاؤں سے چلیں، کاروبار کے لیے چلیں، اچھے کام کے لیے چلیں، مسجد میں چلیں. اور ایسے ہی
گھر میں جائیں لیکن غلط راستے پہ نہ جائیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو، ناظرات کو، اپنے مسلمان بہنوں کو، بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ بے شک، اپنے رب سے گڑ گڑا کر روئیں اور رمضان شریف کا احترام کریں، رمضان شریف سے محبت کریں۔ روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کے احکامات کو بھی بجا لائیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر دوسروں کا احترام کریں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتے، ڈاکٹر نے، MBBS ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا ہے، تو رمضان شریف کا احترام کریں۔ روزے دار کے سامنے آپ کوئی چیز نہ کھائیں، نہ پیئیں۔ سر جی، کتب کے اندر ایک حکایت موجود ہے، اس موضوع سے ریلیٹڈ میں اپنے ناظرین کے سامنے شیئر کروں گا جی جی ضرور ضرور۔ کہ ایک ہندو شخص کا بیٹا غیر مسلم سر عام رمضان شریف میں کوئی چیز کھا رہا تھا، اللہ، تو اس نے پکڑ کر اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو بیٹے نے پوچھا، بابا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کا رمضان شریف ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، تمہیں نہیں پتا مسلمانوں کا رمضان ہے، اس میں وہ لوگ نہیں کھاتے کچھ، اگر تم نے کھانا ہے تو الگ کمرے میں جا کر کھائیں۔ تو ہمارے کتابوں میں لکھا ہے، تو اس شخص کو دیکھا گیا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پوچھا گیا کہ آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے اسی ایک احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص، اللہ کی رحمت ہے۔ تو میں اپنے ناظرین سے، اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے یہی عرض کروں گا کہ اگر غیر مسلم احترام رمضان کی بدولت وہ جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بقدر اولا جا سکتے ہیں۔ ہم تو ہیں ہی مسلمان، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قبر و حشر کو مانتے ہیں۔ تو میں تمام ناظرین سے یہی عرض کروں گا کہ رمضان شریف میں ڈھیر ڈھیر دعائیں بھی کریں اور رمضان شریف کا احترام بھی کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جو جس سے پہلے ابھی آپ نے جو باتیں کی، جی ناک کا روزہ، زبان کا روزہ، منہ کا روزہ، جی 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 ٹھیک ہے، کان کا روزہ، جی۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں اور رمضان کے اندر اگر اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو شاید ہم پوری زندگی کے اندر اس چیز کو اپنائیں گے تو اس کا ثواب ہی ثواب ملے گا۔ بالکل بالکل ظاہر ہے، اور ہمیشہ ہم اس رمضان کے مہینے کو ہی نہ سمجھ کے کریں، اگر اس کو ہم ویسے ہی ایک دین کے لحاظ سے اس کو رمضان سے علاوہ بھی کریں تو شاید یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس کا اجر تو اللہ ضرور دے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس میں حقیقت در حقیقت ہے، اس میں شبہ تو ہے نہیں۔ بالکل بالکل ہم اس میں مطلب شاید کی بات ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے۔ سر میں آپ کو اس بات کی تائید یہ کروں کہ امام غزالی نے یہاں بڑی اچھی بات کی ہے۔ امام غزالی جو ہمارے فلسفے کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کئی کتب لکھی ہوئی ہیں، کئی بکس لکھی ہوئی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی فضیلت کے چیپٹر میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک نیک خاتون، صالحہ، اچھی عورت، پارسا، نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، حدیث پڑھنے والی، فاحشہ نہیں، اور اس کا خاوند بھی بڑا اچھا تھا، نیک تھا۔ ابھی آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان شریف میں ہی اسپین کریں، ان چیزوں کو وہ کریں، بعد میں چھوڑ دیں۔ ہاں بالکل ایسے، بعد میں چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی دولت رمضان کے صدقے میں جو ہمیں دولت مل رہی ہے، رمضان شریف کے برکات کے صدقے میں جب ہم تسلسل کریں گے وہ ایک ہماری عادت بن جائے گی۔ تو ایک پارسا نیک صالح عورت پر ایک شخص عاشق ہو گیا، وہ روڈ سے گزرتی تو کھڑا ہو کر وہ اشارے کرتا، اس کو اشارے کرتا، تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ فلاں شخص نا ہر روز میری انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، مجھے اشارے کرتا ہے غلط غلط۔ تو وہ نیک صالح انسان تھا، اس نے کہا جی تم پریشان نہ ہو، وہ بات کرے تو اسے کہنا جی میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، آپ میری شرط اگر مان لیں تو میری اگر شرط مان لیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد مرد نے بات کی کہ اس نے کہا جی آپ اچھی عورت ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، لہٰذا آپ شفقت کریں، میرے ساتھ میل جول رکھیں۔ تو اس بی بی نے، نیک صالحہ بی بی نے، مائی نے، عورت نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ آپ نا 40 دن کوئی نماز نہ چھوڑیں، 40 دن ایک ہی نماز نہ چھوڑیں، اشراق، چاشت، فجر کی نماز، اشراق، چاشت، ظہر کی نماز،
عصر کی نماز سنتے نہیں چھوڑنی، نوافل نہیں چھوڑیں، 5 نمازیں تہجد بھی پڑھنی ہے۔ 40 دن بعد یہ مسلسل آپ نے 1 رکعت چھوڑی، 1 نماز چھوڑی تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ 40 دن مسلسل تم یہ عبادت کرو، اس کے بعد میں خود چل کے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ سر 40 دن اس نے لگاتار اچھا وضو کیا، اچھے کپڑے پہنے، بہترین نماز پڑھی، چاشت پڑھا ہے، جو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں گیا، نماز کے کبھی قریب ہی نہیں گیا، کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، تو جناب وہ فجر پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، پھر فجر پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو 40 دن بعد اچھا اس عورت نے اس مرد کو یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی عورت نے اپنی عبادت میں، عرض کی اے میرے اللہ، وہ میرے پاس آیا ہے، میں نے تیرے پاس بھیجا ہے، کیا بات ہے، اب تیری مرضی اس کو جہاں جدھر کر دے۔ واہ واہ، کیا تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ساری نمازیں تسلسل کے ساتھ پڑھی، کوئی 1 نماز نہیں چھوڑی سر، میں نے 1 نماز اس میں عرض کر رہا ہوں تہجد ہے، کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ 40 دن کے بعد یہ شخص چل کر اس عورت کے پاس عشق کے لیے نہیں جاتا، اس کی چاہت کے لیے نہیں جاتا، اس سے معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ کیا بات، یہ کہتا ہے کہ اے میری بہن، اے میری بہن، اے میری ماں، مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے جس ہستی سے اب ملا دیا ہے نا، میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اب میں نے اس سے دوستی لگا دی۔ واہ واہ، کیا کہنے، تو سر آپ نے یہ پوائنٹ مجھے بڑا اچھا دیا ہے، جس سے اس رمضان کے صدقے میں، اس رمضان کی برکت سے میرا بھی دل کھل اٹھا ہے۔ یقیناً میرے ناظرین دیکھ کر بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا دیا ہے کہ یہ صرف یہ ہماری عبادت رمضان میں نہیں ہے، یہ سارا سال ہے، ہمیشہ ہے، دائماً ہے، وہ مسلسلاً ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کروں، اکثریت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں، دیگر اسلامی ممالک میں شب برات کی رات، 27ویں کی رات یا 27ویں رجب کی رات یا 27ویں رمضان کی رات میں مساجد میں سر بڑا رش ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میرے استاد ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 2 رکعت نماز نفل کی لالچ کے لیے تم آ رہے ہو، تمہیں بتایا یہ گیا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، یہ نفل ہیں، تم پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تم فرض چھوڑ دیتے ہو، فرض تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے نا۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی، صرف ہمیں رمضان شریف میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نہائیں دھوئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، رمضان شریف میں اچھی عبادت کریں، روزے رکھیں، بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، بالکل نفلی روزے بھی، نفلی روزے بھی ہیں اور منت کے روزے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یتقرب الی بالنوافل، بخاری شریف میں یہ حدیث قدسی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور دیگر کتب میں مشکاۃ شریف میں بھی یہ موجود ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتا ہے، میرا خدا فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب نوافل کے ذریعے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ نہیں ہے کہ صرف ہم رمضان شریف میں سنتیں پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، چلیں یار رمضان شریف آ گیا ہے عبادت کر لیں۔ ہم عمرے پہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ جاتے ہیں، عمرہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا سر۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے جہاں عمرہ پر جانے کے لیے لاکھوں روپے ہم لگا رہے ہیں، کیا ہم اس خدا کے فرض ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل۔ تو ہمارے ناظرین سے یہ گزارش ہے، میری تو 10 بستہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اور سر نیچے کر کے گزارش ہے، آپ صرف رمضان شریف میں یہ اہتمام نہ کریں بلکہ اپنی ساری زندگی کے لیے اہتمام کریں۔ اچھا، اگر مفتی صاحب کوئی شخص آئے اور رمضان کے اس مابرکت مہینے کے اندر دل سے پورا رمضان اسی کوشش میں لگ جائے، عبادت کی کوشش میں لگ جائے، اور جس طرح بھی آپ نے عورت والا واقعہ سنایا، وہ شخص اللہ کی محبت کی طرف راغب ہو گیا، تو اسی طرح ہی جو دیکھنے والے ہیں یا جو ہماری ویڈیو سننے والے ہیں یا جو لوگ ویسے بھی ہیں، اگر وہ رمضان کے مہینے کو اگر دل سے کریں، ٹھیک ہے، دل سے ساری چیزیں کریں، تو میں یقیناً کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کی محبت کی طرف راغب ضرور ہو جائے گا اور اللہ اس کو اپنی طرف کھینچے گا ضرور۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں بڑی آپ نے اچھی بات فرمائی ہے، انسان
جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے میں 2 قدم چلتا ہوں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی طرف چلتا ہے تو خدا کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر جی مجھے بتائیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں، جھک جائیں، روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں اور یہ عرض کریں اللہ ہمیں اچھا بنا دے، یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اچھا نہ بنائے؟ بے شک یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب جھک جاتے ہیں تو اس پہ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں، ضرور۔ بڑی زبردست، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کرام، اپنی مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں اور بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ عرض کروں گا، یہ صرف رمضان شریف کے لیے نہیں ہے، یہ دائماً و مسلسلاً پوری قیامت تک آنے والے امت مسلمہ لوگوں کے لیے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، چونکہ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں سر، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں پاک اور صاف اور شفاف ہو کر جانا ہوتا ہے۔ وہ بات آپ نے سنی ہوگی، حدیث پاک سنی ہوگی، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ایسے ہے نا۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہتا ہے سبحان اللہ، تو جو مقررہ فرشتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو حکم فرماتا ہے اس کے جو گناہ ہیں نا اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اس کے بدن پہ ہیں، ان کو سائیڈ پہ رکھ دو۔ کیا مطلب اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں یہ انسان آئے بالکل پاک ہو کر، صاف ہو کر، شفاف ہو کر آئے، تو وہ گناہ سر الگ رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہترین انداز میں نماز پڑھتا ہے، جھک جاتا ہے تو اس کی رحمت بھی ایسے جھک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مزیدار بات یہ ہے ہمارے ناظرین تو مجھے دعائیں دے گی، اس سے پہلے تو آپ کے دیں گے چونکہ آپ کا چینل چل رہا ہے۔ نہیں بس ناظرین سے تو گزارش یہی ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے جو ہے نا دعائیں کریں، اور شاید یہی کہا گیا ہے کہ خود کی دعا مانگنے کے لیے اگر آپ کسی اور کے لیے پہلے دعا مانگو گے تو اس دعاؤں میں زیادہ اثر ہوگا۔ تو سر وہ اللہ رب العزت فرماتا نا اس کے گناہوں کو الگ رکھ دو، انسان پاک ہو کر، صاف ہو کر، شفاف ہو کر، جو اس کے گناہ ہیں وہ الگ رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب انسان نماز پڑھ لیتا ہے، جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی رحمت جھک جاتی ہے، تو میرا خدا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ نماز سر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، انسان ایسے دعا کرتا ہے اے اللہ، تو اس کی رحمت وجد میں آتی ہے، اس کی رحمت ایک کیفیت میں آتی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ انسان دعا کر کے مسجد سے جب چلا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ جو گناہ الگ رکھے تھے ان کا کیا کرنا ہے، اس کے کھاتے میں دوبارہ ڈال دیں یا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے فرشتوں، اس کے گناہوں کو الگ رکھا ہے تو الگ ہی رکھے رہنے دو۔ کیا بات ہے، کیا کہیں، میں نے اسے معاف کر دیا ہے چونکہ یہ میری بارگاہ میں صدق کے دل سے، اچھے دل سے، اس کو روزہ بھی ہے، اس کو زبان بھی اچھی ہے، وضو بھی کیا ہوا ہے، اور اس نے نماز بھی بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ تو روزے کے یہ فوائد ہیں، نماز کے یہ فوائد ہیں۔ دیکھیں آپ نے سر یہ جو بات آپ نے کی ہے، میرے عقل کے دریچوں کو اور دل کو آپ نے جھنجھوڑا ہے۔ انسان جب تسلسل سے عبادت کرتا ہے بالکل ایسے تو اللہ کی رحمت کرم کرتی ہے، خود اللہ کرم کرتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انسان جب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، تو میرا خدا فرماتا ہے یہی وہ نماز ہے جو فحاشی سے روکتی ہے، عریانی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، وہ ہمیں اچھے کاموں پر ہی لگا دے گا اور برے کاموں سے نہ روکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ کر رہے تھے۔ تو میں ذرا نا ایک دفعہ دوبارہ زحمت دینا چاہوں گا ہمارے جو شہباز بھائی ہیں آپ کو کہ ایک اور ذرا نعت جو ہے نا آپ ہمیں سنا دیں۔ اور آپ نے جو پہلے نعت سنائی اس نے میرے دل کے جو تار ہیں وہ ابھی تک ہلائے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ جو شعر ہے، وہ جو شاعر نے لکھے ہوئے وہ جو الفاظ ہیں وہ ابھی تک میرے ذہن میں جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں۔
تو میں چاہ رہا ہوں ایک اور نعت جو ہے نا وہ آپ پیش کریں ہماری آڈینس کی خدمت میں، وہ سنیں، اور جس طرح مجھے یہ خوبصورت نعت لگی اسی طرح ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ اچھی لگے گی انشاءاللہ ضرور۔ میں ایک اور کلام بہت خوبصورت پیش کرتا ہوں۔ رکھ لے وہ جو در پر کیا مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر واہ 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 واہ، مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہوں سبحان اللہ، میرے سامنے سلطان واہ 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 واہ، وغیرہ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ وغیرہ کیا بات ہے شہباز بھائی، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا خوب ہے، کیا خوب انداز ہے آپ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ جو در پر، شاعر نے کیا خوب کہا، بسم اللہ، خیرات ملی اللہ اللہ اللہ، ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں سرکار کے در سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، خیرات ملی ہو، ہو، جنہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے در سے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ، کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ۔ وغیرہ، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، رکھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو در پر۔ اس شاعر آقا کی چٹائی کی شان بیان سبحان اللہ، کیا واہ خوب واہ، لکھا، آقا کی چٹائی سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ شان اللہ ہے واللہ، بہت خوب بہت خوب سر سر بہت خوب، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکھ لے وہ جو در پر۔ سر آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، بسم اللہ بسم اللہ، الحمدللہ آپ کا نام بھی آقا کے ثنا خانوں میں ہے الحمدللہ، تو آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہو حکم تو لے میں جنت اللہ میں انہیں بھی کیا بات ہے،
کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہو حکم تو لے آؤں میں جنت میں انہیں بھی واہ 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 واہ. کچھ رہ گئے باقی جو ثنا خوان وغیرہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رہ گئے باقی جو ثنا خوان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر بوسیر کی ایک نعت نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رنگ جمایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بوسیر کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا. لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ماشاء اللہ ماشاء سامنے اللہ. سلطان وغیرہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شہباز بھائی بہت خوبصورت آواز آپ کی، اور اس دفعہ آپ نے بھی دوبارہ جو دوسری نعت پڑھی اس کے اندر جو اشعار تھے وہ بھی دوبارہ دل کو چھو جانے والے الفاظ تھے اس کے اندر بھی. مفتی صاحب بھی اس بات سے ایگری ضرور کریں گے کہ بالکل کیا بڑا سرور ہے جی. بہت، یعنی کہ وہ جیسے جیسے آپ الفاظ شعر کے بولتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اور پھر وہ والا مقام سوچنے لگتا ہے انسان کہ جو آپ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو سکتا. تو بس ہم اختتام کی طرف ہیں، اور ظاہر ہے کہ افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ذرا ایک دو فضیلت ذرا رمضان کے حوالے سے بیان کر دیں. جی اس حوالے سے قبلہ وقار بھائی میں یہ عرض کروں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے شروع میں نے عرض کی تھی، بالکل ایسے جنت کے دروازے سر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. اب بتانا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمت بھی ہمارے قریب ہے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، شیطان بھی جکڑا گیا ہے، اس کے بعد بھی ہم تبدیل نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنی قسمت میں ماتم کریں. چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے، ایسا ایک پھر وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ اے بندے سدھر جا سدھر جا سدھر جا. اس کی رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت بار بار ہمیں پکار رہی ہوتی ہے، بار بار ہمیں آواز دے رہی ہوتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. بے شک. یہ وہ دروازہ ہے جس سے جنتی گزریں گے، سبحان اللہ. جس سے جنتی لوگ گزریں گے. تو میں اپنے ناظرین کرام کو یہی عرض کروں گا کہ رمضان شریف کی خوب برکتیں لوٹیں، اپنے والدین کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں،
بڑوں کی تعظیم کریں، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بالکل ایسے سرکار نے فرمایا میری امت سے نہیں ہے۔ وہی بات میری، ہم روزے بھی رکھیں، چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں، روزے بھی رکھیں، بڑوں کی تعظیم نہ کریں، بالکل روزے بھی رکھیں اور پھر اچھے کام نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو تمام میں اپنے ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ رمضان شریف کی خوب برکتیں لوٹیں، خوب انداز میں، اچھے انداز میں بیٹھ کر دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونی جیسی شکل بنائیں، علماء سے مسائل پوچھیں، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو آج کی ہماری پہلی افطاری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ اور بالخصوص وقار بھائی میں تو آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آج آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ہمارے ناظرین کرام کو یہ پروگرام عطا فرمایا ہے۔ پھر ہمارے بھٹی صاحب نے تو ایک عشق کی لہر ڈال دی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جزاک کہ آپ لوگوں نے مجھے میرے اس رمضان ٹرانسمیشن دولت رمضان کے اندر آپ نے جو ہے نا ٹائم دیا اور آپ نے اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دیں، اور جو پیغام ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور اب ظاہر ہے کہ افطاری کا ٹائم آن پہنچا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں۔ تو جی مولانا صاحب دعا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے میرے اللہ ہم سب کا یہ روزہ رکھنا قبول و منظور فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کی خیر فرما، میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، امت مسلمہ کو نمازی بنا دے، قرآن کا قاری بنا دے۔ اے رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما۔ جتنے میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ سب کی آمین کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے والدین، بالخصوص میرے والدین، میرے بھائی بہن جو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، میرے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ میرے اللہ ملک پاکستان میں امن عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی میرے اللہ حفاظت فرما، اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے اللہ مسلمانوں کو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ اختتام میں میں آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آپ جو ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے آج کی ہمارے اس چینل کے اوپر یہ ساری گفتگو سنی ہے، آپ سب لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا عمل کریں، اور آپ اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر تو جتنے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ شیئر کریں، تاکہ یہ رمضان کے موقع کے اوپر یہ نیکی کا پیغام ہر لوگوں تک پہنچے، ہر لوگ اس کو سنیں، اس سے کچھ سیکھیں سمجھیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔